बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, शरह तहज़ीब सबक नंबर 17। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मौज़ूए मंतिक व मौज़ूउहु अल-मालूम अत-तसव्वुरी व तस्दीक़ी। जी, कल माक़ूलात सानिया का नाम अलीम साहब ने बताया था। दो मालूम तसव्वुरात और तस्दीक़ात जो ले जाने वाले हों किसकी तरफ, नामालूम तसव्वुर और तस्दीक की तरफ। ये दो मालूम तसव्वुरात तस्दीक़ात हों या ज़्यादा हों, लेकिन कम अज़ कम दो होने चाहिए। अच्छा जी, इन दो मालूम तसव्वुरात के नाम क्या बताए थे? मुअर्रिफ, तारीफ, कौले शारिह, हद, रस्म। इनको मिलाने का क्या नाम था? नज़रो फिक्र। जो नामालूम तसव्वुर हासिल होगा उसका नाम क्या था? मुअर्रफ। अच्छा, अब तस्दीक की तरफ आ जाएं। तो तस्दीक की तरफ जब हम आते हैं तो दो मालूम तस्दीक़ात दलील और हुज्जत, और इनको मिलाने का नाम वही है, नज़रो फिक्र। और नामालूम तस्दीक जो हासिल होता है तो वो नतीजा, मुद्दआ और मतलूब। ये वो पुरानी बातें जो हम पढ़ के आए हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन्होंने जो बात की है वो मौज़ूउहु, नीचे लिखा है वह मौज़ूउहु मौज़ूल इल्मी मंतिक का मौजू। मुतलक मौजू नहीं। मुतलक मौजू तो वो है किसी भी फ़न या इल्म में उस किसी चीज़ के अहवाले ज़ातिये से बहस की जाए तो वो चीज़ उस इल्म का मौजू हुआ करती है। यह आपने तहसीरुल मंतिक में भी पढ़ा था। किसी भी फ़न या इल्म में किसी चीज़ के अहवाले ज़ातिये से बहस की जाए तो वो चीज़ उस इल्म, उस फ़न का मौजू होती है। मसलन डॉक्टरी, तिब, मेडिकल इल्म में किससे बात होती है? इंसान के जिस्म से। तो इंसान का बदन उसके लिए मौजू बन जाता है। और कुरान करीम का मौजू तौहीद है नंबर 1, और इंसान की रूह है, क्योंकि इंसान की रूह की इस्लाह के लिए कुरान उतरा। तो ये रूह की इस्लाह, ये मौजू बन गया कुरान का। तौहीद मौजू बन गया कुरान। सही हो गया। इसी तरह मंतिक में दो मालूम तसव्वुरात तस्दीक़ात ना होते तो मिलाकर नामालूम हासिल करने का तरीका किधर से आता? तो मंतिक की ज़रूरत ही कहीं से ना होती और न ही इसका कोई वजूद होता। तो असल में वो दो मालूम हमारे पास होते हैं, उनकी वजह से हम आगे चलते हैं। जो टार्च की हैसियत से हम उसको लेके आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं मा युबहसु फीही अन अवारिज़ ज़ातिया, जिनमें अवारिज़ ज़ातिया से बात की जाती है। अच्छा, याद रखें अवारिज़ की दो किस्में हैं जी, अवारिज़ ज़ातिया, अवारिज़ गरीबा। नोट कर लें, अवारिज़ की दो किस्में, अवारिज़ ज़ातिया, अवारिज़ गरीबा। मंतिक में जिन अवारिज़ से बात होती है मौजू के हवाले से, वो अवारिज़ ज़ातिया होते हैं, गरीबा नहीं होते। गरीबा नहीं होते। अच्छा, अवारिज़ ज़ातिया भी 3 है, अवारिज़ गरीबा भी 3 है। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 3 और 3 6। अब ज़रा थोड़ा सा इनको हम देख लेते हैं ये कौन से हैं। तो ज़रा ये थोड़ा सा नोट फरमा लें, बस उसके बाद फिर तर्जमा ही है आगे और मुख्तसर बातें हैं कुछ। 6 कितने हो गए जी? 6। कितने हैं इसमें अवारिज़ ज़ातिया? अवारिज़ गरीबा 3। बात किससे करते हैं? ज़ातिया से। किस में? मंतिक और उसके मौजू वगैरह, इन सारी चीज़ों में। अच्छा चलें जी, सबसे पहला वाला नोट करें, नंबर 1 जो अवारिज़ ज़ातिया है, पहले मैं वो बयान कर रहा हूँ। अवारिज़ ज़ातिया पहले, आरिज़ मारूज़ बिला वास्ता, आरिज़ अपने मारूज़ को बिला वास्ता लाहिक हो। आरिज़ अपने मारूज़ को बिला वास्ता लाहिक हो, लेकिन मारूज़ के बिल्कुल ऐन और मुसावी हो। बिल्कुल ऐन और मुसावी हो। जैसे नादिर चीजों का इदराक, नादिर चीजों का इदराक। मसलन ताज्जुब लाहिक होता है इंसान को, ताज्जुब लाहिक होता है इंसान को। अब ताज्जुब आरिज़ है और इंसान क्या है?
معروض ہے، لیکن درمیان میں کوئی چیز واسطہ ہے کہ تعجب اس کو لگا، اس وجہ سے تعجب ڈائریکٹ لگتا ہے انسان کو، آگے کسی چیز کو دیکھتا ہے نا حیرانگی والی ہو تو کہتے ہو ایسے کرتا ہے، تو یہ تعجب کسی کے واسطے سے نہیں لگ رہا ہوتا، ڈائریکٹ لگ رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے انسان کو. تو آئی بات سمجھ جی؟ اس لیے میں نے کیا کہا؟ بلا واسطہ. کیا کہا؟ بلا واسطہ. اور مساوی بھی ہے. تعجب صرف انسان کو ہوتا ہے یا کسی اور چیز کو بھی ہوتا ہے؟ تو تعجب والے جتنے افراد دنیا میں ہیں وہ سارے انسان ہوں گے، اور انسان جتنے ہیں وہ سارے تعجب والے ہو سکتے ہیں، تو مساوی ہو گیا. صحیح ہو گیا. اچھا دوسری کی طرف جائیں گے. دوسرا آ گیا ہے بالواسطہ لاحق ہو لیکن وہ واسطہ معروض کا جز نہیں ہوتا بلکہ خارج ہوتا ہے. بالواسطہ لاحق ہو، پہلے تھا بلا واسطہ، اب ہے بالواسطہ لاحق ہو لیکن وہ واسطہ معروض کا جز نہیں ہوتا، خارج ہوتا ہے. تاہم مساوی بھی ہوتا ہے. یہ بھی مساوی ہوگا. اچھا جیسے ضحک انسان کو عارض ہوتا ہے، ضحک عارض ہو گیا اور انسان کیا ہو گیا؟ معروض. ضحک عارض ہو گیا اور انسان کیا ہو گیا؟ معروض. لیکن یہ بال واسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیا مطلب ہے نا؟ جب آپ ہنستے ہیں تو ایسے نہیں ہنستے، پہلے آپ کوئی تعجب والی کیفیت دیکھتے ہیں، پھر تعجب پیدا ہوتا ہے تو آپ ہنستے ہیں، تو تعجب واسطہ ہے. اور حالانکہ تعجب ڈائریکٹ لگتا ہے. منطقی مجھے دورہ تک گئے نا سر بیٹھے تھے باہر، پتہ نہیں کہ کسی کر دے رہے جی. دیکھو تعجب ڈائریکٹ لگتے ہیں، ذہن ڈائریکٹ نہیں لگتا. ذہن پیچھے نال تعجب ہوتا ہے، تعجب پہ جنے کو ہوتے پھر ہنستے ہیں. یہیں ہنستے ہیں تو لوگ پوچھنے کی ہنستے ہیں، تو کوئی ہنسنا نکال کے ہنس. اچھا اب دیکھیں یہ جو ہنسنا ہے اس کے افراد بھی، ظاہر کے جو افراد ہیں وہ انسان کے ہیں، انسان کے جو افراد ہیں تو یہ بھی مساوی ہے، افراد اس کے مساوی ہیں. اچھا جی، اور ہوتا اس کے حقیقت سے خارج ہوتا ہے، حقیقت سے خارج ہی ہوتا ہے نا. ظاہر بات ہے ساری زندگی آدمی نہ ہنسے تو انسان پھر بھی انسان رہتا ہے. اچھا نمبر 3 کی طرف جائیں جی. بالواسطہ لاحق ہو مگر واسطہ معروض کا جز ہو. واسطہ معروض کا جز ہو. جیسے حرکت بالارادہ عارض انسان معروض. حرکت بالارادہ. اب دیکھیں یہ بالواسطہ کیسے لگتا ہے؟ حرکت بالارادہ، انسان جب ارادہ کرتا ہے حرکت کرنے کا تو براہ راست حرکت کر لیتا ہے یا درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ نا بالواسطہ ہے جی. جی پتھر اگر کوئی ارادہ کرے ہلنے کا تو ہل جائے گا. کیوں؟ حیوان نہیں ہے، حیوان نہیں ہے. تو یہ بواسطہ حیوانیت حرکت بالارادہ کر کے رہتا ہے. یعنی اس کے درمیان میں حیوانیت، حیوان کا آپ نے پڑھا تھا حیوان کیسے کہتے ہیں؟ متحرک بالارادہ، متنفس، عاقل، شارب، پڑھا تھا نا. تو وہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. ہو گیا جی. یہ 3 عوارض ذاتیاں ہیں اور یہی اصل آپ کی بحث ہیں کہ جن سے منطق میں بحثیں کی جاتی ہیں. ہم کو یہ عوارض ذاتیہ آ گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو عوارض غریبہ. غریبہ وہ کیا ہیں؟ مثلا کبھی عارض معروض کو بالواسطہ لاحق ہو مگر خارج ہو جی. عارض معروض کو بالواسطہ لاحق ہو مگر اس سے خارج ہو اور معروض سے عام ہو. معروض سے عام ہو، جس کو لگتا ہے اسے عام ہو. جیسے حرکت ابیض. حرکت ابیض
حرکت ابیض کو جو لگتی ہے وہ بواسطہ کس کے لگتی ہے؟ بواسطہ جسم کے لائق ہوتی ہے. حرکت ابیض کو، سفید چیز کو حرکت لگے بواسطہ جسم کے. سفید چیز کو حرکت لگے بواسطہ جسم کے. دیکھیں کپڑے سفید عتیق صاحب نے پہنے ہیں، کپڑے نہیں ہلیں گے، اپنی جگہ پر ہیں. بواسطہ جسم کے ہلیں گے تو حضرت ہلیں گے تو کپڑے ہلیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، خارج بھی ہے، ظاہر بات ہے کپڑے خارج. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر دیکھیں جسم جو واسطہ ہے وہ عام ہے ابیض سے. جسم عام ہے ابیض سے. نہیں سمجھ آئی بات؟ جسم کس طرح عام ہو گیا ابیض سے؟ ابیض تو ایک سفید چیز کا نام ہے نا، وہ سفید ہوگی تو آپ ابیض کہیں گے. لیکن جسم کے لیے کوئی رنگ خاص ہے؟ جسم تو 1000 رنگوں میں ہو سکتا ہے. تو جسم عام نہیں ہوا رنگ سے، سفید سے؟ سفید سے عام ہوا نا. سفید ایک خاص رنگ ہے نا، وہ جب سفیدی ہوگی تو آپ ابیض کہیں گے، نہیں تو نہیں. لیکن جسم تو 1000 رنگوں میں ہو سکتا ہے، 1000 صورتوں میں ہو سکتا ہے. تو جسم عام ہے. اچھا جی، نمبر 5، کبھی عارض معروض کو بالواسطہ لگے. حرکت ابیض کو لگی ہے، ابیض معروض ہے. ابیض معروض ہے جی، عام جسم ہے، جس کے واسطے سے لگی ہے وہ عام ہے. جسم کے واسطے سے لگی ہے اور جسم عام ہے ابیض سے، ابیض اس سے خاص ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، کبھی نمبر 5، کبھی عارض معروض کو لگے بالواسطہ مگر وہ واسطہ معروض سے خاص ہو. اب دیکھیں یہ خاص والی صورت آ گئی ہے. بالواسطہ وہی صورت ہے، 5ویں ہے، لیکن صرف اس میں واسطہ عام تھا، اس میں واسطہ خاص ہے. وہ واسطہ معروض سے خاص ہو. معروض جیسے ضحک حیوان کو بواسطہ انسان کے. ضحک حیوان کو بواسطہ انسان کے. اب ضحک عارض ہے، حیوان معروض ہے اور بواسطہ انسان کے. انسان ہوگا حیوان تو تب ہنسے گا نا، یہ تو نہیں ہنستا. تو لیکن یہاں پر انسان کو دیکھیں وہ خاص ہے حیوان سے. ادھر پیچھے دیکھیں الٹے. اچھا جی آگے چلے جی، 6 آخری. کبھی عارض معروض کو بالواسطہ لاحق ہو. عارض معروض کو بالواسطہ لاحق ہو لیکن واسطہ اور معروض باہم مباین ہو. مباین جدا. لیکن واسطہ اور معروض باہم مباین ہو جدا. جیسے واسطہ اور معروض آپس میں مباین ہو، جدا ہو. جدا جیسے حرارت پانی کو بواسطہ نار لاحق ہو. جیسے حرارت پانی کو، حرارت عارض ہے، پانی معروض ہے اور نار کے واسطے سے لگ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں پانی اور آگ آپس میں مباین ہے. پانی اور آگ کے آپس میں کیا ہے؟ مباین ہے. کمال پیتے ہو یار. اچھا اب دیکھیں کتاب کی طرف. وہ موضوع منطقی ما یبحث فیہ عن عوارض ذاتیہ، جیسے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. میں نے بتایا تھا منطق میں عوارض ذاتیہ سے کیا فرق ہے. یہ کس بنیاد پر کی ہے ان چیزوں پر؟ خیر میں نے بھی ذرا غور نہیں کیا نا. یہ میرے ذہن میں بھی سوال اٹھا تھا کہ یہ عوارض ذاتیہ اور غریبہ کی تفریق کیوں کی ہوئی ہے. اس کو بیچارے میں دیکھ لیتا ہوں. اچھا اب اس کو دیکھ لیں یہاں پر کہ ان عوارض ذاتیہ کہ عوارض ذاتیہ سے جس کی بات کی جاتی ہے وہ عرض ذاتی اور عرض ذاتی. ما یعرض شیء اما اولا، یا تو اولن لگے گی. اولن کا مطلب ہے بالذاتی بلا واسطہ. نیچے لکھتے ہیں بلا واسطہ. یہ بلا واسطہ لگے گی. یہ نمبر 1 کی طرف اشارہ ہے. عوارض ذاتیہ میں سے نمبر 1 کی طرف اشارہ ہے. آگے چلیں جی.
کا تعجبی، جیسے کہ تعجب لاحق ہوتا ہے انسان کو من حیث اس لحاظ سے کہ وہ انسان ہے، وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ مُسَاوٍ، اور یا وہ بواسطہ امر مساوی کے لگے گا لذالک شیء کو، یہ نمبر 2 ہے۔ کالذِّحْکِ الذی، جیسے کہ ذیک جو یورزو حقیقتاً جو لگتا ہے، یا یارزو لگتا ہے حقیقتاً اس کے متعجب کی حقیقت کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، یا عارض حقیقتاً یہ عارض ہوتا ہے کس کو جی؟ متعجب کو۔ ثم ينسب عروض، پھر اس کو جو ہے یہاں پر اس کے منسوب کیا جاتا ہے اس کو کس کی طرف؟ الی الانسانی، انسان کی طرف، بالعارض، عارض کے ساتھ، والمجاز، اور مجاز کے ذریعے۔ ففہم، جان لو۔ اب ففہم سے کیا انہوں نے اشارہ دیا ہے؟ عارض اور مجاز کے ساتھ، تو یہ اصل میں ایک اشکال کا جواب ہے، وہ بتا رہے ہیں جی۔ اشکال یہ ہے کہ ضحک اور تعجب یہ تو وصف ہیں، مصدر ہیں، تو مصدر تو وصف ہوتا ہے، آپ نے کیوں اس کو ذات کے اوپر حمل کیا؟ وہ جو پرانا سوال جواب ہم پڑھتے آ رہے تھے، تو جواب دیا بھائی ان کو بطویل اسم فاعل متعجب اور ضاحک کے ہم نے کر کے مجازن محمول کیا ہے۔ مجازن کیا کیا ہے؟ محمول، یعنی ضحک اور تعجب کو ضاحک اور متعجب کے طور پر ہم نے محمول کیا ہے انسان پر، انسان موضوع پر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اور میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ اس فن میں عموماً بحث کس سے ہوتی ہے؟ عوارض ذاتیہ سے ہوتی ہے، غریبہ سے نہیں ہوتی۔ اچھا، لہٰذا یہاں پر منطق کے موضوع میں بھی جن عوارض کی بات ہوگی وہ کیا ہوں گے؟ ذاتی ہوں گے، جس طرح یہ علامہ عبداللہ یزدی نے بیان کر دیے ہیں یہاں پر، اسی لحاظ سے ہوں گی۔ اور منطق کے اندر تصورات و تصدیقات کے عوارض ذاتیہ سے ہی بات کی جائے گی۔ اچھا آگے چلیں جی۔ المعلوم التصوری و تصدیقی، یعنی وہ معلوم تصورات و تصدیقات وہ موضوع بنتے ہیں جو معقولات ثانیہ ہوتے ہیں۔ اب ان کی تشریح دیکھیں۔ المعقول التصوری، علم جان لو ان موضوع المنطقی، موضوع منطق کا جو موضوع ہے، والمعرف والحجہ، اور وہ کیا ہے؟ معرف ہے اور حجہ ہے۔ کیا مطلب جی؟ معرف قول شارع بولتے ہیں، تعریف، حد، رسم۔ اچھا، اور حجہ، حجہ تصدیقات میں ہوتا ہے، تصدیقات میں مثلا حجت اور دلیل۔ اچھا، اما المعرف، بار المعرف جو ہے وہ فہو عبارت عن المعلوم تصوری، یہ عبارت ہوتا ہے کس سے جی؟ معلوم تصورات سے، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں، بل من حیث، اس حیثیت سے ہوں گے انہ یوصل الی مجہول تصوری۔ کیا معنی ہو گیا جی علیم صاحب؟ کہ یہ پہنچانے والے ہوں مجہول تصوری کی طرف۔ کل حیوان الناطقی، جیسے حیوان ناطق، الموصل جو پہنچانے والا ہو، الی تصور، کس کی طرف جی؟ تصور الانسان کی طرف۔ وَأَمَّا الْمَعْلُومُ التصوری، بہرحال وہ معلوم تصوری الذی لا یوصل الی مجہول تصوری، جو نہ پہنچانے والا ہو معلوم تصوری کی طرف، فلا یسمى معرفا، اس کا نام بھی معرف نہیں ہوگا، یعنی اس کو معرف نہیں کہیں گے۔ مثلا والمنطقی لا یبحث عنہ، اور منطقی اسے بحث بھی نہیں کریں گے۔ کل امور الجزئیۃ المعلومتی، جیسے امور جزئیہ معلومہ آپ کو ہوتے ہیں، مثلا زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو معلوم ہونا، یہ گلاس ہے، یہ جگ ہے، یہ موبائل ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو بے شک معلوم ہو، لیکن جب تک آپ ان کو معلوم کے دائرے میں ملا کر نظر و فکر کر کے کوئی نامعلوم کا واسطہ نہیں بنائیں گے، یہ چیزیں آپ کے لیے منطق کے لحاظ سے بیکار ہیں، موضوع کے لحاظ سے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الْحُجَّةُ، بہر الحجت اور دلیل، دلیل اور حجت، فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِ تصدیقی، یہ کس سے عبارت ہے؟ معلوم تصدیقی، لیکن لا مطلقاً ایضاً، لیکن یہ بھی اس طرح مطلقاً نہیں۔ اچھا، بل من حیث، بلکہ اس حیثیت سے انہ یوصل الی مجہول مطلوب تصدیقی، کہ یہ پہنچانے والا ہو مطلوب تصدیقی کے لیے۔ کقولنا العالم متغیر، عالم جہان تبدیل ہونے والا ہے، وکل متغیر حادث، ہر تبدیل ہونے والا حادث ہوتا ہے، الموصل الی تصدیقی، یہ پہنچانے والا ہے ایک تصدیق کی طرف، بقولنا العالم حادث، نامعلوم کی طرف پہنچایا۔ واما ما لا یوصل، اور وہ جو پہنچانے والا نہ ہو، کقولنا النار حارۃ، آگ گرم ہے، بس اتنا ہی کہہ دیا آگ گرم ہے، تو گرم ہوتی رہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے منطق میں۔ اچھا، مثلا فلیس بحجت، یہ کوئی حجت دلیل حجت نہیں بنے گا۔ والمنطقی لا ينظر فیہ، اور منطق اس کے اندر کوئی نظر نہیں کرتا، ای لا يتفکر، نہ کوئی فکر کرتا ہے، بل یبحث عن المعرف، بلکہ اس معرف سے بات کرتا ہے، والحجتی، اور اس حجت سے بات کرتا ہے، من حیث انہ ما کان کیف ینبغی ان یرتب، کہ وہ کیسے مناسب ہوگا کہ وہ مرتب کرے ان دونوں کو، یا وہ دونوں مرتب کیے جائیں، یا یرتبا حتی یوصل الی المجہولی، کہ ان کو کیسے مرتب کیا جائے نظر و فکر کر کے، پھر ان کو مجہول کا واسطہ حاصل کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جائے۔
قولہ معرفا لأنہ یعرف ویبین المجہول التصوریہ، اس کو معرف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مجہول تصوری کو کی پہچان کرواتا ہے، پہچان کروانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ معرف۔ قولہ حجہ، حجہ کیوں کہتے ہیں؟ لأنہا تصیر سببا للغلبہ، کیونکہ یہ سبب بنتا ہے غلبے کا، علی الخصم، خصم کے اوپر، ان کو والا خصم نہیں۔ اچھا، والحجۃ فی اللغہ، اور حجت لغت میں الغلبہ، غلبہ پانا ہے۔ فہذا من قبیل تسمیۃ السبب باسم المسبب، یہ گویا ہو گیا ہے تسمیۃ السبب باسم المسبب۔ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ تسمیۃ السبب باسم المسبب، یہ دو معلوم تصورات سبب بنتے ہیں، ذرا غور فرمائیں، دو معلوم تصورات کیا بنتے ہیں؟ سبب، اور یہ سبب بنتے ہیں کس کے لیے؟ مجہول کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو مجہول کیا بنے گا؟ مسبب۔ ہاں جی، مجہول کیا بنے گا؟ مسبب بنے گا۔ تو یہاں پر مسبب غلبہ اور حجت ہے، غلبہ اور حجت۔ پھر سبب کو مسبب کا نام دے دیا، یعنی دو معلوم تصورات جب آپ بناتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو غلبہ حاصل ہوتا ہے نا۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ غلبہ۔ تو جو مسبب کے طور پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، آپ نے اسی غلبے کو اٹھایا اور ان دو کا نام رکھ دیا جو سبب بن رہے تھے۔ دو معلوم چیزوں سے نامعلوم کو حاصل کرتے ہیں، دو معلوم تصدیقات ملا کے آپ ایک نامعلوم تصدیق حاصل کرتے ہیں۔ نامعلوم تصدیق جب حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ غلبہ۔ تو یہ غلبہ کدھر آیا؟ مسبب میں۔ تو آپ نے وہ مسبب والا نام اٹھا کر سبب کو دے دیے، دو معلوم تصدیقات کو آپ کہتے ہیں غلبہ اور حجت، حجت اور دلیل اور حجت، حجت کے معنی غلبہ۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ السبب باسم المسبب، مسبب کا نام اٹھا کے اس کو دے دیا ہے، سبب کو آپ نے دے دیا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں۔ جس طرح آپ نے معرف اور معرف میں بھی یہ چیز دیکھ لیں، وہاں آپ نے تسمیۃ الدال باسم المدلول ہے، تسمیۃ الدال باسم المدلول ہے۔ حیوان ناطق یہ دال بنتا ہے اور انسان مدلول معرف ہے، اس کے اندر تعریف کا مادہ پایا ہوا تھا، تو آپ نے اس مادے کو دیکھتے ہوئے حیوان ناطق کو بھی معرف کہنا شروع کر دیا، تسمیۃ الدال باسم المدلول۔ تو بہرحال یہ ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب ہم آپ کے پہنچے ہیں منطق کے دوسرے اہم سبق کی طرف، جو ہے دلالات، دلالت لفظیہ، غیر لفظیہ وغیرہ کی طرف۔ چلیں جی۔